बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नवाज शरीफ फर्स्ट टेन्योर जो कि स्टार्ट हुआ था 1990 में और इसकी एंड हुई थी 1993 में। इससे पहले हमने बेनज़ीर भुट्टो का टाइम पीरियड पढ़ा जो कि फेल हो जाता है और जो प्रेसिडेंट थे ग़ुलाम इसहाक़ खान वो उनको डिसमिस कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो नवाज शरीफ थे। ठीक है, नवाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इनका टाइम पीरियड कैसा था, इनका जो एरा था, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे वो कैसे थे, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी रिमाइंड द प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को डिसमिस कर देते हैं तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसहाक़ खान थे वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं अंडर द हेड ऑफ द ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई। ठीक है, उसको एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। अब जो ग़ुलाम इसहाक़ खान थे वो क्या करते हैं, वो एक न्यूट्रल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते बल्कि वो नेशनल असेंबली के जो फॉर्मर अपोजिशन लीडर थे उनको अपॉइंट करते हैं। मैं बात कर रही ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की। ठीक है, ये पीपीपी के अगेंस्ट थे, मींस के वो उनके अपोजिशन में थे। जबकि अगर मैं थोड़ा सा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के बारे में और बताती चलूँ तो जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे इनका ताल्लुक भी सिंध प्रोविंस से था। ठीक है, इसके अलावा ये पाकिस्तान के लार्जेस्ट लैंड ओनर में से थे और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा थे तो वो इनके कैबिनेट में एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध रहे। इसके अलावा जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आती हैं 1986 में तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एज अ चेयरमैन ऑफ द सिंध ऑफ पीपीपी। ठीक है, उससे रिमूव किया जाता है। तो उसके बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई क्या करते हैं, वो अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नेम था द नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, इसके बाद और अगर मैं बताती चलूँ कि जब ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि मैं अकाउंटेबिलिटी प्रोसीडिंग्स करूँगा। मींस दैट कि मैं प्रीवियस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी करूँगा और जिन जिन लोगों ने करप्शन किए होंगे, रॉन्ग डूइंग्स किए होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन दिया जाएगा और उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, एंड दैट वर टू बी हेल्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय बोथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड ज़िया रेजीम। मीन्स दैट के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया के रेजीम में जो लॉज बने थे इस हवाले से, तो उस बेस पर क्या किया जाएगा, एक स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप किए जाएंगे ताकि वो हैंडल कर सके अकाउंटेबिलिटी केसेस को। सब्सीक्वेंटली क्या होता है कि बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया था, इन्होंने पाकिस्तान का अरबों का माल लूटा है। तो जैसा कि इलेक्शंस के लिए 24 अगस्त 1990 का डेट जो था वो फिक्स किया गया था। इस मकसद के लिए क्या था कि 1990s के इलेक्शन में 2 मेन कॉन्टेंडर्स बने थे एंड डेट वर बेस्ड ऑन दी ब्रॉड बेस्ड कोलिएशन। इनमें 2 बड़े कोलिएशंस, 2 बड़े कॉन्टेंडर्स बने थे उस टाइम 1990s के इलेक्शन में। एक तरफ था पीडीए जिसको कहा जाता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बेनज़ीर भुट्टो जब इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही थी 1988 में तो उस टाइम ये पीडीए बना था। इसके साथ तहरीक इस्तिकलाल जिसको लीड कर रहे थे असगर खान और इसके अलावा 2 और छोटे पार्टीज थे जो कि पीडीए के साथ थी। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा कॉन्टेंडर था वो था आईजेआई का। ठीक है, जिसको कहा जाता है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद।
اس کے علاوہ جو دوسرے امپورٹنٹ پارٹیز تھے ان میں شامل تھے الطاف حسین کا MQM پارٹی، عبدالولی خان کا ANP پارٹی اینڈ نارتھ بلوچستان۔ یہ تمام پارٹیز، یہ تمام کانٹینڈرز 1990s کے الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ کلیئر؟ اب اگر ہم نواز شریف پر فوکس کریں تو نواز شریف کا جو کنیکشن تھا وہ IJI سے تھا، ٹھیک ہے۔ اس IJI کی طرف سے محمد خان جنیجو جو تھے وہ کانٹیسٹ کر رہے تھے اس الیکشن کو، جو کہ فارمر پرائم منسٹر تھے، اعجاز الحق جو کہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے تھے، اور نواز شریف جو کہ لیڈر آف IJI یا اسپیسیفکلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا۔ کانسیکوینٹلی جب الیکشنز کے ریزلٹس آتے ہیں، the results of the 1990s election were very disastrous for the PDA، کیونکہ اس الیکشن میں جو IJI تھا انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی کے 105 سیٹس انہوں نے جیت لیے ہوتے ہیں آؤٹ آف 207، جبکہ دوسری طرف PDA نے اونلی 45 سیٹس جیتے تھے۔ تو یوں نواز شریف جو تھے پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں نومبر 1990 میں، along with his political coalition جو کہ تھا IJI۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں more than 2/3 میجورٹی حاصل کی ہوتی ہے، کامیابی حاصل کی ہوتی ہے، جس کے بیس پر نواز شریف جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح جس طرح 1998 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی تھی PPP، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک لارجسٹ پارٹی کی حیثیت سے میجورٹی حاصل کی تھی۔ کلیئر؟ جب نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ نیشن کو اپنا پہلا خطاب دیتے ہوئے اناؤنس کرتے ہیں، اپنی حکومت کے جامع تعمیر نو کے منصوبے کا اعلان کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کے کامیاب مارچ کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ جو ملک کے ریسورسز ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے گا، جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور باصلاحیت افرادی قوت کا بہترین استعمال کیا جائے گا۔ ان کی ترقیاتی پالیسیوں کے تحت سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، مینز دیٹ کہ انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جائے گا، اور جو نیو انڈسٹریز لگانے والے ہیں جن پر پابندی لگی ہوئی تھی تو اس پابندی کو ہٹا دی جائے گی۔ Now let's discuss the economic policies of the نواز شریف جب دور حکومت میں آتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹل یا اکنامک گروتھ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل میں یہ بتاتی چلوں کہ نواز شریف نے جو فورن اور اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو الاؤ کر دیا کہ وہ وداؤٹ اینی پرائر گورنمنٹ کے اپروول کے بغیر وہ پاکستان میں نیو انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کیا کہ جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا ان کو مضبوط بنانے کی خوب تر کوشش کر دی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ تھا کہ تمام جو فارن کمپنیاں تھی ان کو الاؤ کر دیا کہ وہ ایکسپورٹ ٹریڈ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ نواز شریف نے اپنے دور میں انڈسٹریلائزیشن کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کو گروتھ دینے کے لیے کافی کوششیں کی تھی۔ کیسے انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن کی پروسیس تھی ان کو ریپڈ بنانے کی کوشش کی، وہ اس طرح کہ باہر سے جو انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے پلانٹس اور مشینری آتی تھی ان پر کسٹم ڈیوٹیز کو ریڈیوس کروا دیا گیا، کم کروایا گیا۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہے کہ تمام انڈسٹریز کے لیے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے جو حکومت کی منظوری تھی اس کو ختم کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نواز شریف کے اکنامک پالیسی میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں
پرائیویٹائزیشن پروسیس پر بہت زیادہ توجہ دی تھی، ان کو بہت زیادہ ترجیح دی تھی تاکہ ملک کے جو بجٹ کے خسارہ تھا ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سو فار دس پرپز نواز شریف نے 1990 میں کئی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے کئی جو پبلک سیکٹر کمپنیاں تھیں ان کو پرائیویٹائز کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ 1990 میں نومبر میں بڑے پیمانے پر پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس مقصد کے لیے جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا، ایک کمیٹی تشکیل کی جس کا نیم تھا ڈس انویسٹمنٹ اینڈ ڈی ریگولیشن کمیٹی۔ ٹھیک ہے، اس کمیٹی کا مقصد تھا ٹو ریکمینڈ دا پروسیس آف پرائیویٹائزیشن۔ سو اس کمیٹی نے کیا کیا، انہوں نے تقریباً 109 انڈسٹریل یونٹس اور 45 جو نیشنلائز بینک تھے ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے پلاننگ کروائی۔ So however, this committee was replaced by the Privatization Commission in January 1991. So lastly, we can say that the privatization program was the main strategy of the Nawaz Sharif government. تو اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ نواز شریف گورنمنٹ کے اچیومنٹس کیا تھے، ان کے ریکارڈز کیا تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کے جو گورنمنٹ تھی ان کے اچیومنٹس تھے وہ کچھ مکسڈ ون تھے۔ کیسے مکسڈ ون تھے کہ ایک طرف تو مئی 1991 میں شریعہ بل پاس کیا جاتا ہے جس کے تحت ڈکلیئر کیا جاتا ہے دیٹ قرآن اور سنہ ول بی دا سپریم لا آف دا لینڈ۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں وہ اس بل کو آگے بڑھانے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے دور حکومت میں 20th امینڈمنٹ بھی ہوتا ہے جس کے تحت جو اسپیڈی ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں ان کی جورسڈکشن کو انہینس کیا جاتا ہے، مینس کہ ان کے دائرہ اختیار کو بڑھایا جاتا ہے۔ مور اوور نواز شریف کے دور میں اور جو ترقیاتی کام تھے جیسا کہ کچھ پروجیکٹس تھے لائک غازی بروتا اینڈ گوادر منی پورٹ، ان کا آغاز ہوا تھا ان کے دور حکومت میں۔ اس کے علاوہ لینڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا امنگ دی لینڈ لیس پیزنٹس۔ اس کے علاوہ ان کے دور حکومت میں سینٹرل ایشین مسلم جو ریپبلکنس تھے ان کے جو تعلقات تھے وہ اسٹرینتھنڈ ہوئے تھے، اور ECO جو تھا وہ ان کے دور حکومت میں بوسٹ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے موٹر وے پروجیکٹ بھی شروع کیا ہوا تھا اس دور حکومت میں، جبکہ اس کا اختتام جو تھا وہ ان کے سیکنڈ ٹینیور میں ہو جاتا ہے۔ لاسٹلی اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے ڈاؤن فال کیسے ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ 18 اپریل 1993 کو غلام اسحاق خان اپنے اتھارٹیز کو یوز کرتے ہوئے، اپنے ایکسٹینسو پاورز کو یوز کرتے ہوئے، مینس دیٹ کہ 8 امینڈمنٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرتے ہیں اور ساتھ میں نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سیم اسی طرح چارجز لگا دیے جاتے ہیں جس طرح بے نظیر کے ٹائم پہ بے نظیر پر لگوایا گیا تھا کہ انہوں نے کرپشن یا مس مینجمنٹ آف دا اکانومی کی ہے، تو اس وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو برطرف کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اسی نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر تھے وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف، غلام اسحاق خان کے اس ایکٹ کے خلاف اپیل کرتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اسحاق خان کی جو ڈسسولوشن آف اسمبلیز ہے یا ڈسمسل آف دی گورنمنٹ ہے اس کو ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ قرار دیتے ہیں، اور نیو جو گورنمنٹ تھی وہ دوبارہ سے بحال کیا جاتا ہے۔ بٹ کیا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں بٹوین دا PM اور پرائم منسٹر وہ تو جو کہ تو جاری رہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے ان پر اپوزیشن کا بہت زیادہ پریشر تھا، بے نظیر کا بہت زیادہ پریشر تھا، ان کی پارٹی کا بہت زیادہ پریشر تھا، دوسری طرف آرمی جو تھی وہ ان پر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے تھے۔ سو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ریزائن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یوں آفٹر 2 weeks آف دی انٹینس نیگوشیشن کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں ریزائن دیتے ہیں۔
سو اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اپوائنٹ کی جاتی ہیں انڈر دی ہیڈ آف دی میر بلخ شیر خان مزاری. So this was all about the Nawaz Sharif era, first era. Hope you guys will understand this. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.